Assalamu alaikum everybody, once again मैं आपका होस्ट मजहर इकबाल and you are watching the kingdom of the warrior। दोस्तों आज की वीडियो जो ग़ज़वात नबवी के ऊपर हमारी दूसरी किस्त है, आज की हम वीडियो में ग़ज़वा बदर के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी बमुताबिक 13 मार्च 624 ईस्वी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों और अबू जहल की क़यादत में मक्का के कबीला कुरैश और दीगर अरबों के दरमियान में मदीना में जनूब मगरिब में बदर नामी मकाम पर हुआ था। इस गज़वा को बदर कुबरा भी कहते हैं। दोस्तों बदर अरब का एक एरिया है। बदर का मदीने से जो फासला है तकरीबन 150 किलोमीटर है, मतलब मदीने से बदर 150 किलोमीटर है और मक्का से जो इसका फासला है बदर का वो 310 किलोमीटर दूर है। बदर मक्का से 310 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों ये जो बदर का मकाम है ये बुहर अहमर के साथ था, मतलब दरिया जो अहमर है, और बुहर अहमर और इसका बदर का जो फासला है वो 45 किलोमीटर है। मौजूदा ज़माने में ये एक आबाद शहर बना हुआ है। दोस्तों इससे पहले मक्का और मदीना इनके दरमियान जो रास्ता था वो बदर के मकाम से गुजरता था। दोस्तों इस जंग में मुसलमानों की तरफ से रसूलुल्लाह लीडिंग कर रहे थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर लीडिंग कर रहे थे, सैयदना उमर बिन खत्ताब लीडिंग कर रहे थे, सैयदना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब लीडिंग कर रहे थे और सैयदना अली बिन अबी तालिब मुसलमानों की तरफ से लीड कर रहे थे। और दूसरी तरफ से मतलब कुरैश मक्का की तरफ से अबू जहल, उतबा बिन रबिया, उमैया बिन खल्फ और हिंद बिनते उतबा ये लोग लीडिंग कर रहे थे। अगर ताकत की बात करें तो मुसलमान तादाद में बहुत कम थे। मुसलमानों की तादाद 313 प्यादा फौज और घोड़सवार फौज और 2 घोड़े और 70 ऊँट थे। घोड़सवार में 2 घोड़े सिर्फ और 70 ऊँट थे, जबकि दूसरी तरफ से वो तादाद में भी ज़्यादा थे। 950 प्यादा फौजी थे उनके। घोड़सवार फौज में से 100 घोड़सवार थे और 170 ऊँट थे। अगर इसके एंड की बात करें हम तो मुसलमानों की तरफ से 14 शहीद हुए थे। इनमें से कुछ अंसार थे और कुछ महाजिरीन थे, और दूसरी तरफ गैर मुस्लिम मतलब कुरैश की तरफ से 70 इनमें से जो ना लोग इनके वफात पा चुके थे, कत्ल हुए थे, और 70 इन लोगों के कैदी बने थे जो मुसलमान अपने साथ मदीना लेकर आए थे। दोस्तों ग़ज़वा बदर के सबब क्या था, क्या चीज़ थी, किस वजह से ये जंग हुई थी, इसके 4-5 सबब हैं जिनको मैं डिटेल के साथ ये आपके सामने रख दूंगा। पहला जो था तिजारती शाहरा का मुसलमानों की ज़द में होना। ये एक यूं समझ लें कि सड़क थी, एक रास्ता था जो मक्का से कुरैश जाते थे शाम की तरफ तिजारत के लिए। ये जो रास्ते में सड़क पड़ती है ये मदीना के बिल्कुल करीब थी। कुरैश मक्का ने मदीना की इस इस्लामी रियासत पर हमला करने के लिए इसलिए भी फैसला किया था कि वो शाहरा जो मक्का से शाम की तरफ जाती थी मुसलमानों की ज़द में थी। इस शाहरा की तिजारत से अहले मक्का लाखों शर्फियाँ सालाना हासिल करते थे। इसका अंदाज़ा हम इस वाक़े से होता है कि बनु ओस के मशहूर सरदार साद बिन मुआज़ जब तवाफ़ काबा के लिए गए तो अबू जहल ने खाना काबा के दरवाजे पर उन्हें रोका और कहा तो हमारे दीन के मुर्तदों को पनाह दो और हम तुम्हें इत्मीनान के साथ मक्का में तवाफ़ करने दें। अगर तुम उमैया बिन खल्फ के मेहमान ना होते तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। यह सुनकर साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अगर तुमने मुझे इससे रोका मतलब तवाफ़ करने से रोका तो मैं तुम्हें उस चीज़ से रोक दूंगा जो तुम्हारे लिए अहम तरीन है, यानी मदीना के पास है तुम्हारा रास्ता। दोस्तों इसी रास्ते से ये जो मक्का के कुरैश थे तिजारत के लिए शाम की तरफ इसी रास्ते से जाते थे। तो हज़रत मुआज़ ने कहा कि मैं वो आप लोगों का रास्ता बंद कर दूंगा। दूसरी वजह इशाअत दीन में रुकावट। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मदीना में तबलीग करने की पूरी आज़ादी थी और इस्लाम के असरात दूर दराज इलाकों में पहुँच रहे थे। जनूब के यमनी कबाइल में से भी बाज़ सलीमुल फितर लोग मतलब अच्छे लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए थे और उनकी कोशिशों से बहरीन का एक सरदार अब्दुल कैस मदीना की तरफ आ रहा था कि कुरैश मक्का ने रास्ते में उसे रोक दिया। उससे ये बात वाज़ेह होगी कि जब तक खुदा परस्ती और शिरक में एक चीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगी कश्मकश कभी ख़त्म नहीं होगी। तीसरी वजह उमर बिन अल हज़रमी का कत्ल। रजब 2 हिजरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन हज्जश की क़यादत में 12 आदमियों पर मुश्तमिल एक दस्ता इस गर्ज से भेजा कि कुरैश के तजारती काफिलों की नकल हरकत पर निगाह रखे।
اتفاق سے ایک قریشی قافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضرمی قتل ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ جب عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے اس واقعے پر ناپسندگی کا اظہار فرمایا۔ جنگی قیدی رہا کر دیے گئے اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کر دیا گیا۔ اس واقعے کی حیثیت سرحدی جھڑپ سے زیادہ نہیں تھی، کیونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی جس میں جنگ و جدل حرام تھا، اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ عمرو کے ورثاء نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ غزوہ بدر کی تیسری وجہ یہ تھی کہ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک مکی سردار کی قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی چراگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ چند مسلمانوں نے قرض کا تعاقب کیا لیکن وہ بچ نکلا، بھاگ گیا۔ اب چوتھی وجہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست کے خاتمے کا منصوبہ وہ لوگ بنا رہے تھے۔ قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی اور افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کی گرد و نواح کے قبائل سے معاہدات کیا اور معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے اس کا تمام منافع اسی غرض کے لیے وقف ہو۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ مکرمہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگائے۔ اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں کشیدگی میں بہت اضافہ کر دیا تھا۔ دوستو، یہ چند مین اسباب دہ وجہ تھی جس کی وجہ سے بدر واقع ہوا۔ دوستو، دوسری طرف مدینہ میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو رسول اللہ نے مجلس مشاورت بلوائی اور خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی۔ مہاجرین نے جانثاری کا یقین دلائی کی۔ تمام صحابہ بہت شوق اور ذوق سے اس جنگ میں لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد 313 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ یہ لشکر اس شان سے میدان کارزار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے جن پر باری باری سواری کرتے تھے۔ مقام بدر پر پہنچ کر ایک چشمے کے قریب یہ مختصر سا لشکر خیمہ زن ہوا۔ مقابلے پر 3 گنا زیادہ لشکر تھا۔ 1000 قریش جوان جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک ایک چھپے ہوئے ڈھکے ہوئے جنگی لباس میں تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی میں پھرتا رہا، چلتا رہا، سوتا رہا، اٹھتا رہا۔ خدا کے نبی نے خدا کے حضور آہذاری کی اور رات سجدوں میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ جس طرح مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، جس طرح مسلمانوں کا لشکر تھا جس سائٹ پر، اس طرح ریت تھی اور مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی تھی۔ اور جس جگہ قریش کا لشکر تھا وہاں تھوڑی سی پتھریلی زمین تھی اور وہاں پر ایک چکنی زمین تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے برہان رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں دور کر دیں۔ ریت جم گئی اور قریش کے جو لشکر کا پڑاؤ تھا وہاں پر جو چکنی مٹی تھی اور جو چٹان والی مٹی تھی وہاں پہ کیچڑ پیدا ہو گیا جو ان کے سوار اور ان کے لشکر کے لیے مصیبت کا باعث بنا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو فجر کے بعد رسول اللہ نے جہاد کی تلقین کی۔ حضور کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کے لیے ایک مضبوط عزم کر کے میدان کی طرف صحابہ چل پڑے۔ قریشی لشکر کی تکبیر و غرور میں نسلی تفاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ انہیں اپنی ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ سیدنا ابوبکر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ سب سے پہلے عمر بن الحضرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور وہ مد مقابل طلب کیا اس نے۔ مقابلے پر حضرت عمر کا ایک غلام نکلا اور اس نے چشم زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور انہوں نے اپنے مقابلے کے لیے لوگوں کو طلب کیا۔
3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، اور ہم پکار کر کہا کہ اے محمد ہمارے مقابلے پر قریشی ہجوم بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کے ارشاد پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا ہاں اب تم لوگ ہم سے لڑ سکتے ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند ہی لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم واصل کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا، اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اسی دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں کے درمیان ایک گھسم گھسا زبردست لڑائی ہوئی۔ حضرت علی نے اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا سر قلم کر دیا۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کرتے دیکھا تو ایک ہی بار انہوں نے حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بل بوتے پر لشکر اسلام کو شکست دے سکیں۔ دوستو اس غزوہ میں مومنین کے جوش جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام کھجوریں کھا رہا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنا کہ آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ جیسے اس نے یہ سنا تو اس نے کھجوریں پھینک دی اور فرمایا واہ، میرے اور جنت کے درمیان بس اتنا سا وقفہ ہے، یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں گے۔ یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کہ آخر وہ شہید ہو گئے۔ اسی غزوہ بدر میں ابو جہل بھی قتل کیا گیا تھا۔ اس کو 2 انصار کم عمر بچوں نے مارا تھا، جہنم واصل کیا تھا۔ ایک کا نام معاذ بن عمر بن جموع اور دوسرے کا نام معاذ بن عفر تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان 2 بچوں کو بتایا کہ ابو جہل فلاں بندہ ہے، تو یہ کم سن بچے اس کے پیچھے دوڑے۔ جب اس نے ان کو آتا دیکھا تو اس نے اپنا گھوڑا بھگا دیا، تو یہ بچے اس کے پیچھے بھاگے اور اس کے گھوڑے پر حملہ کر دیا۔ تو پھر اس نے ایک بچے کے بازو کے اوپر حملہ کیا۔ بعض میں اس بازو کا بڑا مسئلہ بن گیا تھا اور اس بچے نے اپنا بازو کھینچ دیا۔ دوستو ان بچوں نے اس کو گھوڑے سے نیچے گرایا اور اس کو زخمی کر دیا۔ بعد میں عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سار جو ہے نا تن سے جدا کر دیا۔ دوستو اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے، اور ابو بختری جیسے اہم سردار قریش بھی مارے گئے، اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح شکست میں مادری قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی کل تعداد 14 آدمی تھے جو شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے، اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے، مثلاً حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا، عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمر اور عبداللہ بن زمعہ وغیرہ یہ گرفتار ہو گئے تھے۔ اب جو لوگ جنگ میں قید ہو کر آئے تھے، غلام بن کر آئے تھے، ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا؟ حضور نے اسیران جنگ کا صحابہ میں تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اپنے قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ صحابہ کرام سے ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا تو حضرت عمر نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی۔ حضرت ابو بکر نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ حضور نے حضرت ابو بکر سے اتفاق کرتے ہوئے اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہ کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے تھے، انہیں 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض رہا کر دیا گیا۔ یہ قیدی حسن و سلوک سے اس حد تک متاثر ہوئے، ان میں سے بہت سے مشرف با اسلام ہوئے، جن میں عباس بن عبد المطلب اور عقیل بن عبد المطلب شامل تھے، مطلب رسول اللہ کے چچا۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم اس سے آگے جو غزوہ تھا اس کے اوپر بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔